अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ख़वातीन हज़रात जुलाई अप्रैल का जो शॉर्ट फॉल है वो 683 बिलियन है। टारगेट जो है वो 13.9 ट्रिलियन रुपए था और ये डाउनवर्ड रिवाइज़ हुआ था 400 बिलियन से, क्योंकि बजट में इन्होंने 14.3 ट्रिलियन रखा गया था। अब सुना है कि ये जो सेकंड रिवीजन कर रहे हैं, अब रिवीजन का तो टाइम नहीं रहा, बिकॉज़ ये जो ईयर एंड होता है हमारा फिजिकल ईयर, वो तो जून 30 को एंड हो जाता है। बट इन एनी वे दे आर सेइंग कि जो एक्सपेक्टेड रिवीजन है वो फ्रॉम द बजटेड टारगेट इंस्टेड ऑफ 400 बिलियन जो पहले हुआ था वो अब 900 बिलियन होगा। इसमें काफ़ी सुना है कि तहलका मचा हुआ है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, और ये इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो मैसिवली कट हुआ है, और वो मेरे ख़्याल में 1 ट्रिलियन था फॉर द करंट ईयर, और वो अगर हाफ भी चला जाए तो दैट वुड बी सेइंग अ लॉट। बट इवन देन 500 बिलियन जो है वो दैट विल नॉट कवर दिस अमाउंट, एंड इट इज़ वेरी पॉसिबल कि जब उन्होंने अपना बजट जो फॉर्मुलेट किया था, ये जो पीएसडीपी की रिडक्शन है ये ऑलरेडी उसमें हो सकता है कि उन्होंने बताया तो नहीं था बट इंक्लूड की भी हो, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ जो नीचे एडजस्ट करते हैं एवरी ईयर, एंड दिस इज़ समथिंग क्वाइट यूजुअल। बट इन एनी केस हमारे पास आज बहुत बड़े भारी किस्म के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और टैक्स पॉलिसीज़ के माहिर हैं। वी हैव डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब स्टूडियो में, फॉर्मर मेंबर हैं टैक्स पॉलिसी के। वी ऑल नो डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ही इज़ मुझे आज ही पता लगा ही इज़ अ फॉर्मर FPR, बट ही राइट्स फॉर बिजनेस रिकॉर्डर। ही इज़ अ वेरी वेरी वेल नोन रिस्पेक्टेड जेंटलमैन इन द फील्ड। और जो हमारे जो वहीद शहजाद भट्ट साहब हैं, लॉयर हैं, इन्होंने काफ़ी पंगे लिए थे मेरे ख्याल में FPR के साथ, एंड ही हैज़ वन ईच टाइम आई थिंक सो। उनका जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी सही है। और साथ हमने दावत दी है सुहेल सरफराज साहब को। ही इज़ चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद ब्यूरो जो है हमारा जो बिजनेस रिकॉर्डर का, एंड ही हैज़ बीन इन दिस फॉर आई थिंक 3 decades, Sohail साहब। आई एम नॉट गिविंग अवे योर एज, but it's 3 or 4 decades at least, and he's an expert. I want to start with Sohail Saab and ask him कि ये जो shortfall हुआ हुआ है अप्रैल तक 683 बिलियन का, ये अब आप बताइएगा कि इसमें क्या वाकई हलचल मची हुई है FBR में, या दे आर क्वाइट हैप्पी, क्योंकि ये अगर डाउनवर्ड एडजस्टमेंट कर लेते हैं 900 बिलियन की तो फिर तो मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक ये दे विल मीट द टारगेट, द रिवाइज डाउनवर्ड टारगेट। जी बिल्कुल, आपने जो हलचल का वर्ड बोला वो बड़ा बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे ही इस वक्त FBR में इन्वायरमेंट है। डेली बेसिस पे जो है वो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन मेयर्स और इस हवाले से डेली ये मीटिंग्स हो रही हैं, जिनको FBR चेयरमैन चेयर करते हैं, साथ ऑपरेशंस की टीम, पॉलिसी के मेंबर्स। उसके और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि अगले साल तो इससे भी ज़्यादा टारगेट एग्जैक्टली ये इसी एक मीटिंग में जो है वो कन्वे किया गया मैसेज कि क्योंकि आपने जो है वो 389 बिलियन जो 2025-6 का जो था इन्फोर्समेंट का वो अचीव कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम डबल करना है, और वो तकरीबन जो है वो बनता है तकरीबन जो है 778 बिलियन जो है फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर। और इस साल आप कह रहे हैं कि कलेक्शन हुई है 389 बिलियन में, मेरे पास जो आपने फिगर्स शेयर किए थे। लेट मी गो टू भट्ट साहब। सर, आपने कोई केस फाइल किया है ये इन्फोर्समेंट का? डू यू थिंक दैट लॉ इज़ अप्रोप्रिएट? इज़ इट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द राइट स्पिरिट एंड ऑफ द लॉ? एनफोर्समेंट के इशू के ऊपर FBR की पॉलिसीज हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रही। कोई भी किसी किस्म का बिल आए, ये एनफोर्समेंट में है। जी जी। ये 2 रुपी लॉस करते हैं, 1 रुपी वेस्टेज जब आपकी फील्ड फोर्स उस पर काम कर रही है, और 1 रुपी कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। एंड रिजल्ट रिकवरी में 0 और कॉस्ट -2। इन्होंने तो जी दी है, बट साहब 389 बिलियन कह रहे हैं हमने इन्फोर्समेंट में कलेक्ट किया है इस साल अभी तक, राइट? आप अगर उसको 4C के साथ अटैच कर लें या एडवांस देखें, इन्फोर्समेंट के आगे फर्दर जो बाइफर्केशन है जी,
ریئل کلیکشن وہ ہے کہ آپ اپنی ایفرٹ سے اسیسمنٹ بیسڈ ٹیکس لگائیں, وہ ٹیکس کنفرم ہو اپیل میں, وہ ریکوری ہے. آپ نے اگر انفورسمنٹ کیا ود ہولڈنگ ٹیکس کی ایٹ سورس ڈیڈکشن ہو گئی ہے اور آپ نے کہا یہ ہم نے انفورسمنٹ کے ذریعے کلیکشن کر لیا, یا آپ نے لا فل ریفنڈ روک لی ہیں اور آپ کہیں کہ ہم نے اس کو مائنس میں کر دیا, جو پیبل تھا ریفنڈ وہ ٹیکس ڈیو میں لے آئے ہیں, یا آپ ود ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹس کے اوپر بائی فورس ان کے اوپر آپ بیلنس شیٹ اٹھا کے ٹیکس لگا دیں اور پھر بینک اکاؤنٹ سے پیسے اٹیچ کر لی ہیں, یہ انفورسمنٹ نہیں ہے. یا آپ کہیں جی آپ ابھی ہم اپریل 26 میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سپٹمبر 26 کے کوارٹر کا ایڈوانس ٹیکس جمع کرا دیں, آئے گا تو وہ انفورسمنٹ میں ہی, لیکن یہ ریکوری نہیں ہے. یہ تو آپ نے وہ فیوچر میں ریکوریاں لائبلٹی کھڑی کر کے اسٹیٹ کے اوپر یہ ایک اسموک اسکرین بنائی ہے, آئی واش. اوکے آلرائٹ, آئی کم ٹو یو اقبال صاحب. یہ فگرز میرے پاس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ انفورسمنٹ میجرز ہیں 76 بلین انہوں نے شوگر سیکٹر سے کیے ہیں, 102 سیمنٹ, اور ڈسپیوٹ ریزولیوشن وچ مے بی اے گڈ آئیڈیا 255 بلین, اور ٹیکس لائبلٹی 218 بلین. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہم نے 40% آف ٹیئر 1 ریٹیلرز کو پوائنٹ آف سیلز میں انڈکٹ کر لیا ہے. یہ جو شوگر اور سیمنٹ جو ہے دس از ایکچولی ٹیکس وچ از پاسڈ آن, رائٹ, اٹس این انڈائریکٹ ٹیکس, اٹس ناٹ کوائٹ ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن, اور وہ پھر ہم جیسے لوگ جو جا کے شوگر خریدیں یا سیمنٹ خریدیں تو ان کو پے کرنے پڑتے ہیں. از دیٹ اے گڈ آئیڈیا do you think? میڈم دیکھیں, اگر تو انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں ان سے پیسے آنے ہیں تو وہ تو پاس آن ہونے ہی ہیں, کنزیومر پہ تو پاس آن ہونے ہی ہیں, ان کو تو نہیں, وہ بزنس تو ایبزارب نہیں کر سکتا. مسئلہ اصل میں میرے خیال سے یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سوچنے کا طریقہ بدلنا پڑے گا. اس وقت میٹر یہ نہیں کرتا کہ ایف بی آر کتنا ٹیکس اکٹھا کر رہا ہے, میٹر یہ کرتا ہے کہ کس طرح اکٹھا کر رہا ہے, کس طرح اکٹھا کر رہا ہے. جیسی ہائی ہینڈیڈنیس, یہ جو سہیل صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں تہلکہ مچا ہوا ہے یا ہلچل مچی ہوئی, ہلچل یہی ہے کہ جی جیسے بھی ہو پیسے اکٹھے کرو, اس کے لیے آپ کو ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کو بائی پاس کرنا پڑے. آپ یعنی کہ اس وقت اگر ایف بی آر 1 روپیہ اکٹھا کر رہا ہے تو اکانومی کو 10 روپے کا نقصان پہنچا رہا ہے. تو ہمیں یہ جو ریونیو کی obsession ہے اس سے نکل کے دیکھنا پڑے گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے. جس طریقے سے آپ بزنسز کو ہراس کر رہے ہیں اور ایسے غلط ٹیکسز لگا کے کلیکٹ کر رہے ہیں, دیکھیں نا, چلیں ٹھیک ہے اگر آپ نے ٹیکس لگا دیا, اسٹے نہیں, آپ نے بینک اکاؤنٹ سے ریکوری کر لی, لیکن اگر وہ اپیل میں ختم ہو جاتا ہے تو کیا وہ ریفنڈ ہو جاتا ہے؟ یہ سہیل صاحب کو کہنا اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ جو ٹیکسز کلیکٹ ہو گئے ہیں اور اپیل میں ختم ہو گئے ہیں ان میں سے کتنی پروپورشن واپس ہوئی ہے. آپ جتنے ویجیلنٹ ریکوری کرنے کے لیے اتنے ویجیلنٹ پھر لوگوں کے جو پیسے واپس کرنے والے, وہی بٹ صاحب نے یہی پوائنٹ دیا نا کہ جتنا یہ کلیکٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ کاسٹ لیگلی بن جاتا ہے, لیکن وہ واپس نہیں دیا جاتا, اس سے وہ واپس نہیں کیا جاتا. اینی آئیڈیا کہ یہ فگر شیئر ہی نہیں کرتے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اپیل میں جب ٹیکس پیئر چلا گیا جس کے بینک اکاؤنٹ, اس میں بہت ہی کوئی نامنل ترین ہوگا, کیونکہ اپیل کے بعد اپیلیٹ ٹریبیونل نامنل ان ٹرمز آف ریفنڈ ایگزیکٹلی, بٹ اگر ہو بھی تو یہ ایسے فگرز ہیں جو ریلیز ایف پی آر تو نہیں کرے گا. اس کے لیے اگر آپ اس کو کنٹیکسچوائز کریں تو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں آبزرویشن ہے, بٹ صاحب زیادہ بتا سکیں گے کہ محکمہ یعنی کہ ایف بی آر فریولس اپیلز کرتا ہے. جو ایشوز آلریڈی ایف بی آر کے اگینسٹ ایڈجوڈیکیٹ ہو گئے ہیں, فائنلی ڈٹرمن ہو گئے ہیں, ان پہ بھی دوبارہ اپیل کرتے ہیں, اور اس پہ ان کی بڑی اسٹرانگ آبزرویشنز ہیں کہ اس کو سارے پروسیس کو ریویو کریں اور اس کو ریشنلائز کریں اپیل فائلنگ کے. بٹ صاحب یور فائنل ورڈ آن دس, جو کہ ابھی اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جو ود رسپیکٹ ٹو دا اسٹیٹ بینک آبزرویشن ہی ہوئی نا, سپریم کورٹ کی جی, سپریم کورٹ کے علاوہ اب نیچے ایون ٹرائبونل تک یہ آبزرویشن آ رہی ہیں کہ اننیسیسری فیوٹائل لیٹیگیشن ایف بی آر کر رہا ہے. اور ابھی موسٹ ریسنٹلی جنوری میں سپریم کورٹ نے ایک کیس میں کہا کہ ایف بی آر کے چیئرمین سینئر ٹیکس پریکٹیشنر ریٹائرڈ ججز کو بنا کے کوئی کمیٹی بنائیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ہزاروں اپیلز ہیں ان میں سبسٹنس کیا ہے. اگر آپ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نہ مانوں اور وہ کاسٹ آف لیٹیگیشن آپ اسٹیٹ کے اوپر
برڈن ڈال رہے ہیں. صحیح. آپ ٹرائبونل سے لے کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کا جو ٹائم ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں مانیٹری ٹرمز میں, تو یہ ملٹی بلینز کی تو ویسٹیج یہی ہے کہ انہوں نے کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے اور اپیل ڈسمس. یہ تبھی ہو سکتا ہے. اب کچھ کیسز میں نے دیکھا ہے کہ ہائی کورٹس نے اور سپریم کورٹ نے ود کاسٹ ڈسمس کی ہیں اپیلز. اب اگر ایف بی آر وہ ایسی فریولس اپیلز جن میں کاسٹ امپوز ہوئی ہے اس آفیسر کو چارج شیٹ کرے کہ آپ نے -1 -10 میں لے گئے نا آپ اس سارے ایکٹیویٹی کو, آپ نے ٹیکس پیئر کو بھی ہراس کیا, ٹیکسیشن سسٹم کو بھی خراب کیا, کورٹ کے ٹائم کو ویسٹ کیا, ٹیکس پیئر منی وہاں پہ ویسٹ ہوئی ہے, تو وہ بندہ تو بیسیکلی ٹیکس کے سسٹم کو سرو نہیں کر رہا, وہ اس سسٹم کو برباد کرنے میں بیٹھا ہوا ہے. سب سے اہم ہے کہ آپ جو ٹیکس کی لیٹیگیشن ہے وہاں پہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے لوگ بٹھائیں جو صرف یہ اپروو کریں کہ یہ آگے فردر چیلنج کے لیے اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ہر آرڈر چیلنج کرنا ہے. اگر غلطی ہو گئی ہے آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, ان کی ٹریننگ کروائیں کہ نیکسٹ ٹائم وہ آرڈر ٹھیک کریں جو سٹینڈ لے کسی ٹیسٹ آف اپیل کا. آپ صرف یہی کریں کہ صحیح ہے یا غلط ہے, ہم نے ہر حال میں چیلنج کرنا ہے, تو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا. جو لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سروائیول نہیں ہے, وہ پیک اپ کرتے ہیں تو جا کے کسی دوسرے ملک میں سارا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں, اور ہم لوگ آخر میں صرف ٹریڈر رہ جائیں گے. وہیں لوگ ادھر بیٹھ کے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے وہی چیزیں ٹریڈ کر کے یہاں پہ بیچ رہے ہوں گے. صحیح. Perfect. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, یور ویوز آن دس انفورسمنٹ اینڈ ویئر ڈو یو تھنک, جیسے کہ اقبال صاحب نے بڑے مطلب ہے کہ اپروپریٹلی انہوں نے یہی کہا کہ وی نیڈ ٹو ناٹ فوکس آن ریونیو جنریشن بٹ ہاؤ وی جنریٹ دا ریونیو, رائٹ؟ کیا سورسز ہیں؟ یور ویوز آن دیز ٹو میٹرز. اوور دی پیریڈ آف ٹائم جو ٹیکس سسٹم ہے وہ زیادہ سے زیادہ اینٹی گروتھ بھی ہوتا جا رہا ہے اور بہت اپریسو بھی ہوتا جا رہا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکسز کو اس طریقے سے کلیکٹ کرتے ہیں جس سے ہر کوئی آپ سے پریشان ہے, تو یہ پوری اسٹیٹ مشینری کے لیے نہیں بلکہ ریاست کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی ایٹ اسٹیک ہو جاتی ہے. اب باقی ممالک کے اندر جہاں سے یہ سسٹم ہم نے ابھی تک لے کے چل رہے ہیں, وہاں سال میں 12-13 اپیل صرف ہوتی ہیں. سسٹم اتنا اسٹیبل ہے, کمپلائنس والنٹری اتنی اچھی ہے, ایک کلچر ٹیکس کا جو ہے وہ وہاں پریویل کرتا ہے اور لوگ ٹیکسز دے رہے ہیں. بہت کم جھگڑے ہوتے ہیں جس کو کورٹس میں لے کے جایا جاتا ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت ملٹی بلینئر قسم کا بزنس بن گیا ہے. آج اگر 7E کا فیصلہ دیکھیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹیکس آپ نے غلط لگایا تھا, اس کے جو پہلے 10, 15, 20, 30, 40 پیج ہیں وہ صرف پارٹیز نیم پر ہیں. تو یہ ریٹیں ہوئیں, وکیلوں کی فیسیں بنی, اور 4 سال بعد جو ابھی انہوں نے ہائیسٹ کورٹ اپنی طرف سے بنائی ہے, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ, جس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرے گی, اس نے بھی کہا ہے کہ یار اس کو تو نہیں ہم جو ہے کہہ سکتے کہ یہ انٹرا وائریز ہے, یہ تو کانسٹیٹیوشن کے بالکل ہی نامناسب ہے. اب آپ پوچھیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ یہ تو پارلیمنٹ نے لا پاس کروایا, چلیے ایف بی آر نے بھیجا ہوگا, پر پارلیمنٹ میں کتنے ہمارے لوگ جو ہیں عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی, اسکروٹنائز نہیں کیا. چلے ہم نے تو آرٹیکل لکھ دیے تھے اسی وقت ہی کہ یہ بالکل بھی ٹیکس آن پراپرٹی ہے, اس کا کوئی تعلق انکم سے نہیں ہے. اب سپر ٹیکس میں دیکھیے جس طریقے سے سپر ٹیکس کے لیا گیا, ابھی شارٹ آرڈر آیا تھا تو انہوں نے سب سے ریکوری شروع کر دی. اب انہوں نے کہا جی اس میں کیپٹل گین جو ایگزمپٹ ہوگا یا جو ایسا ہوگا جو 0 پہ ٹیکس ہوتا ہے آفٹر سرٹن پیریڈ آف جو اس کو ریٹین کرنے کے, اس پہ بھی وہ ٹیکس لے چکے ہیں. اب یہ درست فرمایا سہیل صاحب نے بھی, بٹ صاحب نے بھی, ڈاکٹر صاحب نے بھی, کہ اس وقت ایک پینک ہے, یعنی کہ یہ شارٹ آرڈر کا لانگ پینک تو میں نے آپ کو بتایا, اور ان کا ایک بالکل جو اس وقت ایسے موڈ میں ہے کہ جیسے شاید کوئی آخری دفعہ پاکستان میں کوئی ٹیکس کلیکشن ہونی ہے, اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. اس قدر وہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, اس قدر خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں. اور یہی نہیں, اگلے کئی مہینوں کا ایڈوانس جو اچھے ٹیکس پیئر آلریڈی اچھا ٹیکس دے رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں, ہمیں اگلے سال کا ٹیکس بھی ابھی دے دیں. کیا ایسی آفت آ گئی ہے کہ اگر یہ ٹارگیٹس جو بالکل ہی بغیر سوچ سمجھ کے رکھے جاتے ہیں
تو پورے نہیں ہوں گے تو قیامت آ جائے گی. اگر آپ FPR والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ پورا ملک ہم نے ہی چلانا ہے اور یہ اگر ہم ٹیکس کلیکٹ نہیں کریں گے تو پاکستان خدا نخواستہ کہ بلکہ آپ تو روٹ کاز بن رہے ہیں اس تباہی کے, جس کی وجہ سے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے پہلے چلے بجلی کا مسئلہ ہوتا تھا, اب ساتھ یہ بھی شامل ہو گئے ہیں. اور یہ شاید آئے بھی میرے خیال میں وہاں بھی تباہی مچا کے آئے تھے, اس میں پاور ڈویژن میں بھی وہاں بھی ان کو سیکٹری لگا دیا تھا. وہاں اچھی طرح تباہی کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب میں FPR کی تباہی بھی کرتا ہوں. یہ کہاں سے ایسے لوگ درآمد کرتے ہیں شہباز شریف صاحب؟ میں تو حیران ہوں. ان کا نہ کوئی میرٹ ہے زندگی میں, نہ کبھی ٹیکس ایڈمنسٹریشن دیکھی, نہ ٹیکس پالیسی دیکھی, اور وہ تھانے کی طرح چلا رہے ہیں. آفیسرز کے بھی بیچاری ہیوملیشن ہوتی ہے. جو زبان آفیسرز کے خلاف آج کل استعمال ہو رہی ہے, آپ اس کا اندازہ نہیں فرما سکتے کہ کس قدر بدتمیزی, جسے طوفان بدتمیزی اردو میں کہتے ہیں, شاید اس سے بھی بدتر صورتحال ہے. اور پھر اس کے بعد حالت یہ ہے کہ یہ اندازہ نہیں ہے ان کو کہ اگر ایگریکلچر میں کراپس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ صرف 6-7% ہے, اور باقی کی ساری جو انکم ہے اس کو ایگریکلچر انکم نہیں کہتے, اس کو بھی کبھی کلیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اور پھر الزام یہ لگاتے ہیں جی وہ صوبے جو ہیں وہ 25% جی ٹیکس نہیں کرتے ہیں. ان کو کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اب میں آپ کو کلیکشن میں بتا دوں کہ پچھلے سالوں میں ان کی اپنی جو کلیکشن کی فگر ہے جو انہوں نے آؤٹ آف ایریاز اور کرنٹ ڈیمانڈ حاصل کیا, وہ کبھی بھی 2-3% سے زیادہ نہیں رہی. اور اب بھی یہ جو دکھا رہے ہیں یہ محض اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ اس پہ بہت دباؤ آیا تھا کہ بھئی یہ آپ کی کارکردگی تو 3-4% سے زیادہ نہیں, کچھ ود ہولڈنگ سے آ رہا, کچھ ریٹرن کے ساتھ کچھ ایڈوانس ٹیکس آ گیا. تو جب تک یہ ٹیکس سسٹم کو اوور آل نہیں ہم کریں گے اور لوگوں کو ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ دیکھیں آپ کے جب 3-4 سال آپ کو یاد ہوگا 2001 کے بعد جب یہ نیا ٹیکس لا آیا تو کوئی آڈٹ نہیں ہوا اور ٹیکس کے ریونیوز 3-4 سال پورے ہوتے رہے, ٹیکس بھی مناسب تھے. اب تو ہم نے 55%, 60%, پھر یہ تو میں وہ بتا رہا ہوں جو ریٹس ہیں, لیکن اگر افیکٹو ریٹ آف ٹیکس جو اسیسمنٹس کے بعد بڑے بڑے کلائنٹس کا ہو رہا ہے وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر بھی ساری کارکردگی کے باوجود جو ٹاپ کے 2000 کمپنیز ہیں وہ 85% ٹیکس دے رہی ہیں, تو باقی نیچے پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کا کوئی جائزہ سائنٹیفک لائنز پر کوئی آبجیکٹیولی فیکچولی سامنے ہو تو پھر کوئی بات بھی کریں. یہ تو بس ایک کارکردگی دکھانے کی فضول کی باتیں ہیں, اور اس کا نقصان قوم کو, اس کا نقصان ملک کی معیشت کو ہو رہا ہے, اور کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. صحیح. میں نے یہ بھی آپ سے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب کہ واٹ از دا وے فارورڈ. آپ نے کہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ سورس دیکھیں کہ کہاں سے آ رہا ہے. ویئر وڈ یو انفورسمنٹ آبویسلی نہیں ٹھیک طرح ہو رہی, آپ کیا جی ٹریڈر سب سے زیادہ دیکھیں, سب سے زیادہ ٹریڈر اور ہول سیلرز جو ہیں جو پاورفل, جسے بازار کی پاور کہتے ہیں, وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ کوئی ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہوتے. نتیجتاً انڈسٹری کے اوپر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اینڈ جو ریٹیلرز اور ہول سیلرز ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ تو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹو دا GDP وہ تو بہت زیادہ, آئی تھنک اٹس آلموسٹ 1/3 آف دا ٹوٹل GDP. جی. اور دیکھیں سیلڈ پرسن کو کس قدر تباہ کر کے رکھ دیا, اتنا ٹیکس لگا دیا بیچارے سیلڈ لوگوں کے اوپر کہ ان کو آگے ہی انفلیشن, پھر مہنگائی اور چیزوں کی بہت زیادہ اوپر جانا, بیچاروں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. نیچے مڈل کلاس میں تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ بجلی کا بل ادا کرنے کے بعد بچے کو پڑھائیں یا نہ پڑھائیں. اب اس سال تک ہم نے اپنی مڈل کلاس کو خراب کر دیا, اور یہ ٹیکس لیے چلے جا رہے ہیں. ان سے اتنی شرح دیکھیں ذرا جو اس وقت سیلری کی رکھی ہوئی ہے, اور پھر ان کو بیچاروں کو ان ریٹرن کیا مل رہا ہے؟ نہ ہیلتھ, نہ ایجوکیشن, نہ کچھ اور فیسلٹی. صحیح. ڈاکٹر صاحب what about retailers and wholesalers? We should go after them. بالکل کرنا چاہیے جی. یہ جو پوائنٹ آف سیل جو 105 بلین جو ہے انہوں نے کہا, نہیں انہوں نے کہا ہے کہ 40% آف ٹیئر 1 ریٹیلرز جو ہیں وہ پوائنٹ آف سیل, ہاں جی, لیکن کر لیا ہے. مگر 40% جو یہ کہتے ہیں 40% 50, یہ آئی ایم ویری سسپیشیس آف دیز پرسنٹیجز کو اگر انہوں نے لنک بھی کر لیا نا جی, تو وہ ریونیو میں کتنے میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے؟ اصل چیز تو ریونیو ہے نا. دیکھیں نا, اگر آپ ایک سسٹم یہ بنا لیتے ہیں اور وہ 4 ٹرانزیکشن میں سے 2 اس میں سے گزار دیتے ہیں, 2 سے کر لیتے ہیں, آپ کو بھی یہ واسطہ پڑا ہوگا کہ ریسٹورنٹ میں جب آپ بل دینے لگے تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی پکا لینا ہے یا کچا لینا ہے. تو یہ چیزیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کریڈٹ کارڈ میں لینا ہے کہ اچھا وہ کچا پکا اس میں. تو وہ یہ اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ جو ایک لفظ ابھی ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیا نا کارگزاری کا, یہ کارگزاری نہیں, یہ کارروائی ہے. یہ کارروائیاں ڈالی جاتی ہیں جن کا کوئی سبسٹینٹیو امپیکٹ نہیں ہے. وہ صرف اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے کہ جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں,
وہ جو تھا کہ میرا کام نہ دیکھو میری آنیاں جانیاں دیکھو، تو آنیاں جانیاں تو ان کی بہت ہیں، لیکن اس کا کوئی اصل پرابلم وہی ہے کہ جب تک آپ اسٹڈی نہ کریں، آپ نے 40% کروا لیے نا، اور یہ وہ چینز ہیں جو کہ آلریڈی ہی پوری طرح ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں، جو 40% آپ نے کیے ہوں گے، جو لنک کیے ہوئے ہیں، تو ان کا فرق کیا پڑا ہے؟ ان کا ٹیکس پہلے وہ کتنا دے رہے تھے اس پی او ایس سے لنک ہونے سے پہلے، اور پی او ایس کے بعد کیا ہے؟ اگر اس میں کوئی اگر کوئی انکریز ہوا ہوتا نا، تو پھر یہ آپ کے یہ نہ بتاتے کہ ہم نے 40% لنک کر لیے، پھر آپ کو یہ بتاتے کہ ہم نے ریونیو میں اتنا اضافہ کیا. اس سے یعنی کہ انفلوئنس یہی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ ایک چیز اور، جہاں ہمارا ریونیو کی آبسیشن ہے، اس میں ایک یہ بھی تو دیکھیں کہ جو ایک ونڈ فال ملا ہوا ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شکل میں. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شاید سہیل صاحب بتا سکیں کہ کیا بجٹڈ فگر تھی اور کتنا آ گیا، کیونکہ اس کو انکریز تو ہر ہفتے ہوئی جا رہا ہے. یہ میں بھی بتا سکتی ہوں 1.4 ٹریلین تھا دا بجٹ، اب تک کتنا آ گیا؟ اور اب تک میرے خیال میں 1.28 یا 29 تک آ گیا، کیونکہ وہ بہت، بٹ واٹ دے ڈیڈ واز کہ انہوں نے 80 پر لیٹر سے بڑھا کے تو 160 کر دیا تھا، 160 کر دیا تھا، پھر لوگوں نے شور میں چاہے تو واپس 80 آ گیا. 2 دفعہ انکریز ہوا ہے. ابھی یہ پچھلے ہفتے بھی وہ انکریز ہوئی، اس سے پچھلے ہفتے انکریز ہوا ہے، جس سے پچھلا جو ہفتے کا جو انکریز تھا نا، اس میں وہ 10-12 روپے وہ بڑھا ہے. تو یہ چیزوں کے ساتھ، مگر وہ تو ایف بی آر نہیں نہ کلیکٹ کرتا، وہ تو انہوں نے ادر ٹیکسز کر کے تو وہ تاکہ ان کو شیئر نہ کرنا پڑے. ایف بی آر پہ پریشر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پرائمری سرپلس کا ٹارگیٹ کیا ہوا ہے، اور پی ڈی ایل تو فیڈرل گورنمنٹ کو اس لیے زیادہ بینیفیشیل ہے ایف بی آر کے ٹیکس کے مطابق کہ اس میں سے صوبوں کو تو آپ نے کچھ دینا نہیں ہے، تو 100% آپ رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ان کو ملا ہوا ہے پی ڈی ایل کی شکل میں. صوبے اس کو نہیں چیلنج کرتے، یہ ان کی اپنی میرا خیال ہے سمجھ ہے کہ کیوں نہیں چیلنج کرتے کہ آپ. اور دیکھیں اس کا نقصان سب سے بڑا بزنسز اور انڈسٹریز کو ہوتا ہے. اگر آپ پیٹرولیم پروڈکٹس پہ سیل ٹیکس کلیکٹ کریں گے نا، وہ ان کا ان پٹ بنے گا. وہ جب اپنا سیل ٹیکس دے رہے ہوں گے تو اس سے مائنس کریں گے. ان کو بھی آپ ڈپرائیو کر رہے ہیں، ان کو بھی آپ ڈپرائیو کر رہے ہیں. ہاؤس ہولڈر کو دیکھیں تو ہاؤس ہولڈر نے تو ایبزارب کرنا ہے، پی ڈی ایل بھی کرنا ہے اور سیل ٹیکس کس طرح ایبزارب کرے گا جب ان کی تنخواہیں پرائیویٹ سیکٹر کی اتنے سالوں سے نہیں بڑھی ہوئی. ٹیک اے شارٹ بریک ہے، پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بٹ صاحب آپ کے پاس میں آؤں گی. آئی نو دیٹ یو ڈونٹ ریئلی ڈیل ود پیٹرولیم لیوی، جو کہ بٹ ایز اے ہاؤس ہولڈر اس میں تو آپ ڈیل کر رہے ہیں. آپ کا جو کاسٹ آف یور دی انکم دیٹ یو ارن، خیر آپ لوگوں کی تو لوئرس کی تو فکس انکم نہیں ہوتی نا، وہ تو جیسے کیسز آئیں ان کی ہوتی ہے. بٹ جو فکس انکم لوگ ہیں ان کی تو بہت میجر ایشو ہوا ہے لیوی پہ، جو اسپیشلی آفٹر دس مڈل ایسٹ کرائسس. ڈو یو ہیو اینی تھاٹس آن دیٹ؟ جی اس کا افیکٹ صرف لائر نہیں، سیلڈ پورے پاکستان پہ ہر بندے پہ پڑتا ہے جس نے اپنی پاکٹ سے ایکسپینس کرنا ہے. صحیح ہے. پہلے میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں. بھی آپ اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان جو ہو رہا تھا، آپ سے وہ اسی لیے کچے پکے کا نہیں پوچھتے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میڈم کون ہے، ورنہ ہم جیسوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کچا بل لینا، پکا بل لینا ہے. اور یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے. آپ سے وہ پوچھ ہی نہیں سکتا، آپ کو جانتے ہیں سارے. اب جو پیٹرولیم لیوی والا ایشو ہے، آپ دیکھیں راستے میں اگر گن پوائنٹ پہ آپ کے کوئی پاکٹ خالی کروا لے، کہیں گے یہ رابری ہو رہی ہے، آپ نے پیٹرول لینا ہی لینا ہے. آپ سے وہ کہ جی 80 کی جگہ آپ 180 اس کے اوپر لیوی، آپ انکار کر سکتے ہیں. یہ اوریجنلی اسٹیٹ اسپانسرڈ رابری ہے. آپ نے اس کو ڈاکومنٹڈ کر دیا کہ جی یہ لیں، یہ ہماری گن ہے. جو نوٹیفیکیشن ہے کہ آج سے رات 12 بجے سے یہ 180 ہوگا 80 کی جگہ کے اوپر، اور آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ آپ نے کلاؤڈ اسموک اسکرین بنا کے آئی واچ کیا ہے کہ جی ہم نے ریکوری کر لیا ہے. یہ ریکوری نہیں ہے. آپ نے پیٹرولیم کی لیوی میں انکریز کر کے آپ نے شارٹیج پوری کی ہے اور تھرو اسٹیٹ اسپانسرڈ رابری کی ہے. اور ریٹیلر کی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے. اب آپ دیکھیں کوئی 4 سال پہلے ایک انالیسس ہوا تھا جی ہم نے اتنے ملین ریٹرنز انفورس کر لی. اس کا میں کیس لے گیا ایف ٹی او میں. وہاں جا کے یہ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا، انہوں نے فائلر نان فائلر کے جب ریٹ فرسٹ ٹائم انکریز کیے تھے تو یہ پراپرٹی ڈیلرز اور یہ کار ڈیلرز بینکوں نے
وہ اپنے بندے رکھ دیے تھے جی ابھی آئیں 2 گھنٹے میں ہم فائلر کر دیں گے. تو 1 ملین ریٹرنز زیرو کے اوپر فائل ہوئی تھیں ٹو اوائڈ نان فائلر ٹیکس اور وہ پراپرٹی اور گاڑیاں خریدنے کے لیے. تو آپ نے انفورسمنٹ کیا کی 1 ملین زیرو کی ریٹرن کے اوپر آپ کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے ان کو آڈٹ کریں, ان کو ایویلویٹ کریں. اسی طرح ریٹیلرز میں کہہ دیا 40%, اور 40% میں سے بھی آؤٹ آف 98% جو 40% رجسٹرڈ ہے وہ پوچھتے ہیں جی آپ نے کیا کرنا ہے. انہوں نے اگر دن کے اندر 200 بلز ہیں تو 20 وہ اس کے اوپر کر دیں گے اپنی مرضی کے, یا جیسے آپ چلے گئی ہیں یا ان دیکھ لیں گے کس طرح کے لوگ ہیں. باقی وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. 16% ٹیکس لیتے ہیں مجھ سے اور وہ ڈپازٹ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. انفورسمنٹ کی لیکیج الٹیمیٹلی جو انفورسمنٹ کے لیے ایف بی آئی کے آفیسرز ہیں وہ ذمہ دار ہیں, اور جو شارٹیج ہے وہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی طریقے سے پاکٹ وہ ٹیکس پیئر کر رہا ہے اور ساتھ وہ ٹیکس کلیکٹر کر رہا ہے. اس میں سے کچھ نہیں آ رہا. آپ اس کو ریکوری کو زیادہ کر سکتے ہیں, آپ ریٹ کو کم کریں. آپ کے پی کے کا انالیسس کر کے دیکھیں, وہاں پہ انہوں نے ریڈیوس ریٹ کر دی. اب ہر بندہ کہتا ہے میں انسپیکٹر کو یا اس کا جو ریونیو اتھارٹی کا بندہ اس کو پیسے کیوں نہ دوں, میں یہ 2%, 3%, 5% ٹیکس جمع کراتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور میں نے تو وہ ریکور کرنا ہے. وہ سارا انڈائریکٹ ٹیکسز ہے. یہاں پہ آئی سی ٹی میں, پنجاب میں, سندھ میں وہ کہتے ہیں ہم نے 16%, 17%, 18% لینا ہے. لوگ پھر ریویژن کی طرف جاتے ہیں سیدھا. اوکے جی ڈاکٹر اکرام صاحب, these are very very disturbing things کہ جی آپ جو آپ کا جو ریٹ ہے جو فار ایگزامپل I mean you know they have this thing income tax کا جی ہم سب سے زیادہ کلیکٹ کر رہے ہیں, ہمارا سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہے, بٹ a lot of that is withholding tax and that is in the sales tax mode also. تو یہ چیز چینج کرنے کی تو ضرورت ہے پورا اسٹرکچر. جی بالکل, دیکھیے انسیڈنس آف ٹیکس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ 107 روپے کی جو لیوی تھی, ایک تو یہ بہت ہی بھیانک کہ یہ 40% ٹیکس اگر ریورس کرنے بن جاتا ہے, آپ کا جی ایس ٹی تو 18% ہی اس پہ لگتا, اور یہ پیٹرولیم لیوی اگر ایک غریب آدمی 1 لیٹر پیٹرول پہ وہی ادا کر رہا ہے, اور ایک ایس یو وی پراڈو والا بھی وہی ادا کر رہا ہے. تو اسی طرح آپ نے درست فرمایا کہ جو ہم نے باقی ٹیکسز بھی جس موڈ میں لگائے ہیں وہ ایزیلی پاس آن ہو جاتے ہیں. انکم ٹیکس میں ٹرانزیکشنز کے اوپر ٹیکس لگانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مجھے پری ہینڈ پتا ہے اور میں اس کو اپنی اس میں شامل کر کے اس سے لے, الٹیمیٹلی وہ پھر عام لوگوں تک اس کا انسیڈنس پہنچ جائے گا, اور جو پرپز ہے انکم ٹیکس کا کہ وہ پرسن کی انکم پہ لگایا جائے وہ بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے. اوور دی پیریڈ آف ٹائم یہ جو ایزی منی پہ ہک ہوا ہے ایف بی آر, اس کی بہت بڑی کاسٹ نیشن کو پے کرنی پڑی ہے. دیکھیے یہ نان فائل سے انہیں اس وقت 800-900 بلین آ رہا ہے ان کی نظر میں, کہ چونکہ وہ لوگوں نے ریٹرن نہیں فائل کی. اب جیسے آپ لے لیجئے پروفٹ آن ڈیٹ جسے انٹرسٹ بینکوں سے ملتا ہے, اس کا ریٹ اتنا ہائی کر کے ہم 20% لے گئے ہیں, اور جو ریٹرن فائل نہیں کر رہا ہے وہ 40% دے گا. پھر بھی وہ لوگ ریٹرن فائل نہیں کرتے ڈرتے ہوئے کہ ایف بی آر ٹرنک کرے گا. یعنی 40% گراس ریسیٹ کا بھی لوگ جو ہیں وہ بالکل سرنڈر کرنے کو تیار ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ریٹ آف ٹیکس کیا ہوا. یعنی ایک 100 روپے کے اوپر بھی وہاں وہ 6 لاکھ والی کوئی چیز نہیں ہے. اگر 100 روپے بھی آپ کو انٹرسٹ ملے گا تو اس کے اوپر اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو آپ کو 40% دینا پڑے گا. مگر میں بہت اس کی ریسرچ کی, بینکوں سے پوچھا کہ ابھی کتنی بڑی تعداد ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ 30 ملین کے قریب لوگ ہیں جو پروفٹ آن ڈیٹ لیتے ہیں. باقی تو ایسے کانکرنٹ بھی ہوتے ہیں جن کے کوئی پروفٹ نہیں ملتا. اور ان 30 ملین کے سارے بینکوں کی میں فگر بتا رہا ہوں, اس میں ابھی بھی 65% لوگ ایسے ہیں جو 40% ٹیکس ان کا ود ہولڈ کے باوجود بھی وہ نہیں چاہتے کہ ان کا ایف بی آر سے کوئی معاملہ ہو. اب یہ بڑی خوفناک بات ہے, بہت خوفناک. ڈاکٹر صاحب آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم, آئی وانٹ دا لاسٹ ورڈ. جی ڈاکٹر اقبال, یہ صحیح بالکل جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, ویری ویری اپروپریٹ. اینڈ بٹ صاحب جو پوائنٹ ریز کریں, ان کی ہی ڈاکٹر صاحب کی آخری بات کو ہی کنٹینیو, اور یہ ہم کتنے سالوں سے کر رہے ہیں. اسٹیٹ اور ایف بی آئی کے لیے شرم کی بات ہے کہ لوگ اتنی بڑی ایگزوربیٹنٹ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ سے انٹریکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ ایسے کیسے ایک فیئر ٹیکسیشن سسٹم بنا سکتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ. بٹ اگین ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ
یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب بھی, ڈاکٹر اکرام بھی, یو نو لاٹ آف دیز پیپل ہو نو اباؤٹ دا ٹیکس اسٹرکچر, انہوں نے یہ نیشنل ٹیکسیشن ریفارم کمیشن تھی سہیل صاحب, ایک وہ تھی, پھر ایک ورلڈ بینک نے اسپانسر کی تھی, ہمارے ایڈیٹر ارشد زبیری صاحب بھی تھے, یو نو. سو دیز آر پیپل ہو کیم اپ ود اسپیسیفک کہ یہ آپ یہ اس قسم کے ٹیکس کریں بیکاز دس ول بی فیئر اینڈ پیپل ول کنسیڈر کہ دے آر فیئر. مگر وہ ابھی تک کیا وہ کہیں پھینکی ہوئی ہے انہوں نے اپنے پی آر کے کسی پی آر میں پڑھی ہوئی ہیں جہاں یہ آپ نے دیکھی ہیں خود اپنی آنکھوں, بالکل اس وقت رپورٹ بھی کی تھی جی. تو بٹ ان اینی کیس نو بڈی از ڈوئنگ اینی تھنگ. لاسٹ ورڈ جی, آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. جی میں یہ صرف کہہ رہا تھا وہ رپورٹ کی اویلیبلٹی کا مسئلہ نہیں, رپورٹ تو کئی لوگوں کے پاس ہوگی, وہ تو پڑھنے کی بات کرنے کی نیت کی بات ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے, ہاں اسی طرح. what stops them? میڈم یہ ایک لمبا اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے, اس کے لیے کسی دن علیحدہ سے ہم ایک جو فلوسافک ڈسکشن کر سکتے ہیں. Okay, all right, one sentence, but sir, what stops them? Can you come up with it? اگر ہم لوگ ایف ڈی آر کے اینڈ کے اوپر جو ڈاٹ ہے ڈائریکٹریٹ آف ٹریننگ, وہاں پہ ان کی ٹریننگ اس سینس میں کریں گے جو ٹیکسیشن سسٹم اگر ٹیکس پیئر فرینڈلی ہے تو وہ اکانومی کو سپورٹ کرے گا. So it has to start. ٹیکس پیئر اریٹیشن کرنی ہے تو وہ سارا ٹیکسیشن سسٹم برباد ہوگا. لوگ کہیں گے کہ میں اس کو 100 روپیہ اس کی پاکٹ میں دے رہا ہوں, 10 روپے ٹیکس جمع نہ کراؤں. بٹ سب آئی رن آؤٹ آف ٹائم. خواتین حضرات آپ نے سنا, اسینشلی پرابلم یہی ہے, اور میرے خیال میں بٹ صاحب کا انسان ون کین ایگری ود ہم کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ رائٹ ایٹ دا بگننگ وین یو انڈکٹ دیز ایف پی آر آفیشلز رائٹ ایٹ دا ٹاپ. تو وہ تو ان کو تو ٹارگیٹ دیا ہوا ہے, وہ تو کہتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک آپ نے کرنا ہے, بٹ وی ہیو ٹو ری ٹرین اینڈ ری اسٹارٹ دس ہول بزنس. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.